खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ एक ऐसे मेहमान से जो जिसे कहते हैं बदलते हुए दौर के बदलते हुए तकाज़े। मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है कि जिसकी अहमियत इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप उसे मार्केट नहीं कर सकते, और तो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो मार्केटियर्स हैव बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फिर से हमारी पूरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जो भी हमारे बिजनेसेस हैं। स्पेशली आजकल जबकि किताबों की बात हो रही है तो किताबों में भी मेरे जो मेहमान हैं उनकी स्पेशलाइजेशन यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये ख़ास तौर पे डील करते हैं मार्केटिंग ऑफ डिजिटल बुक्स, और यही इनकी स्पेशलाइजेशन है। मेरे साथ हैं जनाब सैयद साकिब मुमताज़ साहब जो कि डिजिटल बुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये मुझे समझने में इसको थोड़ा टाइम लग रहा है कि ये क्या है, तो आई वुड लाइक कि प्लीज़ हमारे देखने वालों के लिए समझाइएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या काम है जो आप करते हैं। जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा फ़र्क है, आप अपनी किताब कोई भी खुद भी पब्लिश कर सकता है। अच्छा। पहले हमें पब्लिशर्स की ज़रूरत होती थी, आप सेल्फ़ पब्लिशिंग उसको कहते हैं, तो आप किताब अपनी पब्लिश कर सकते हैं तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। तो जब किताब पब्लिश हो जाती है उसके बाद वो लोग हमें हायर करते हैं उनकी किताब को प्रमोट करने के लिए। मोस्टली अमेज़ॉन पे होती है, लेकिन गूगल एड्स के थ्रू भी प्रमोट किया जाता है और लिंक्डइन, फेसबुक से। तो बेसिकली उनकी किताब को एक्सपोजर देना है ऑडियंस के सामने, और राइट ऑडियंस के सामने, ठीक है, ताकि वो सेल्स में कन्वर्ट हो। और बहुत सारे बेस्ट सेलर्स इस तरह बनाए हमने पिछले 20 से 23 तकरीबन हैं लोग। अच्छा, जो ये कितने टाइम पीरियड में? ये पिछले 1.5 साल की बात है। राइट जी। और मैंने चूँकि पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ हॉबी करता था, तो फिर मैंने स्पेशलाइज़ किया सिर्फ बुक मार्केटिंग में। मैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हैं और इट इज़ ऑफ शूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बट स्पेसिफिकली फॉर बुक्स ओनली। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसे टाइम में जबकि लोग किताब पढ़ना कहते हैं छोड़ चुके हैं, किताब इज़ अ डाइंग कल्चर, अब तो टैबलेट्स आ गई हैं, अब तो फिल्म्स हैं, रील्स जो हैं वो फिल्म्स एंड ड्रामास भी छोड़ के रील्स जो हैं उसका कल्चर आ गया है। सो इसमें आपने ये क्यों करने की ज़रूरत महसूस असल की? में ये एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारी तरफ, क्योंकि हम लोग खुद किताब नहीं पढ़ते, हम समझते हैं पूरी दुनिया में नहीं पढ़ी जा रही। हाँ। आपने शुरू में कहा था डिजिटल बुक की बात की ना, डिजिटल मार्केटिंग की, तो इट इज़ ऑलवेज पेपर बैक। जो अमेरिका में भी इवन लोग प्रेफर करते हैं, पेपर बैक बाय करते हैं। और हम जो मार्केटिंग करते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, तो हम पेपर बैक को, यानी कि नॉर्मल हार्ड कॉपी जिसको कहते हैं, उसको मार्केट किया जाता है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन $120 बिलियन की इंडस्ट्री है। अच्छा। और सिर्फ अमेज़ॉन पे $50 बिलियन की है। तो उसके आप अंदाज़ा करें, ये हमारा ख्याल है कि नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ हैं, लेकिन बुक पब्लिशिंग कभी ख़त्म नहीं हुई, बुक मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। पहले इंसान की जो तारीख़ है उससे शुरू हुई है और शायद क़यामत के दिन तक जारी रहेगी। ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट होती रहेंगी चीज़ें, जब तक वो डॉक्यूमेंट होती रहेंगी तो। लेकिन हमारे यहाँ पर इस कल्चर में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो लोग अब अच्छा लिख सकते हैं या वो ये शौक़ और तजस्सुस रखते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जितने भी मेरे क्लाइंट हैं ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ऑथर अपनी किताब लिख के वो बस छोड़ देता है उस किताब को, कहता है कि मैंने किताब लिख दी, इसका कंटेंट बड़ा अच्छा है, खुद ही बिक जाएगी। जो इस तरह आप पहले कह रही थी, कोई भी चीज़ खुद नहीं बिकती, उसके लिए एफर्ट करनी है, उसमें पैसा लगाना है, उस पर वो तैयार नहीं होते हमारे ऑथर्स। एक्सपेंसिव भी है, लेकिन बाहर मैं जब देखता हूँ तो वो लोग, उनके लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि इफ़ समवन हैज़ बिकम बेस्ट सेलर ऑन USA टुडे और वॉल स्ट्रीट जर्नल, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। यस, लेकिन बेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट भी सिर्फ वहाँ पे है। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने तो यहाँ पे नहीं सुना ज़िंदगी में आज तक कि हमारी यहाँ की कोई किताब जो है बेस्ट सेलर रही हो। हाँ, मुतनाज़ हो जाती हैं, और मुतनाज़ होना जो है वो फिर उसे बेस्ट सेलर बना देता है, लेकिन ये कि बेस्ट सेलर किताब क्या होती है आज तक हमने तो नहीं सुना। अभी पाकिस्तान में ये इशू है कि किताब पढ़ने का कल्चर भी कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और उसमें कोई इस तरह की मार्केट नहीं है कि अगर मैं लिखूं किताब और मैं उससे मिलियनर बिलियनर बन जाऊं जेके रोलिंग्स की तरह, तो फिर तो लोग लिखेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। ऑथर्स जो हैं हमारे, वो बस किताब प्रिंट करके अपने दोस्तों को दे रहे होते हैं। कोई भी, आप किसी भी ऑथर से पूछे क्या उसकी कमाई पूरी हुई है उससे, कोई भी नहीं होगा आपको।
اور ابھی اگر ہم دیکھیں پرانے وقتوں میں ہم پڑھتے تھے ابن صفی وغیرہ کو, ابھی آپ پوچھیں کسی سے کہ کوئی آتھر کا نام بتا دے تو آپ کو کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں بتا سکتا. بالکل یہ پرابلمز ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب آتھر کی ارننگ ہوگی ایک کتاب سے تو پھر اور لوگ بھی آئیں گے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس میں پیسہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے بزنس تو پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا. صحیح. تو آپ نے پھر یہ پاکستان کے آتھرز کے ساتھ, مصنفین کے ساتھ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ ان کی طرف سے ایشو زیادہ ہے یا مارکیٹ کا ایشو زیادہ ہے, کاری کا مسئلہ زیادہ ہے؟ پاکستان میں کچھ ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے جتنے پلیٹ فارمز ہیں نا, جو فیس بک ہے, جو ایڈورٹائزنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں, گوگل, یہ سارے ڈالرز میں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں, اندازہ کریں کہ وہ دے آر ولنگ ٹو پے اباؤٹ $2 پر کلک کہ میرے ایڈ پہ کوئی کلک کر دے. تو پاکستان میں یہ کوئی 550 روپے بنتا ہے, تو کون کرے گا اتنا زیادہ خرچہ. لیکن ہیں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے آئیڈیل آڈینس کے ساتھ. اچھا, ایک جو بہت بڑا ایشو ہے نا وہ لینگویج کا بھی ہے, کیونکہ ہماری اردو میں اگر زیادہ کتابیں ہیں یا تصانیف ہیں تو وہ اردو پڑھنے والے قارئین تک جو ہے وہ مخصوص ہیں, اور وہ ظاہر ہے اتنا بڑا سیگمنٹ نہیں ہے. وہ جتنے بھی ہوں انڈیا, پاکستان میں, یا بہت ہو گیا تو بنگلہ دیش میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو سمجھتے بولتے ہیں, تو وہ اتنا وہاں پہ پھر انویسٹمنٹ کا جو سکوپ ہے وہ بھی اتنا کم ہو جاتا ہے, اس پہ پروفٹ کا سکوپ بھی کم ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لینگویج کا, ہماری جتنی بھی اردو بکس ریلیز ہوتی ہیں وہ کنفائنڈ رہتی ہیں پاکستان کے اندر تک. یعنی کہ کوئی بھی, ابھی جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا امیزون کی, جب آپ کتاب پبلش کرتے تو 19 مارکیٹ پلیسز ہیں پوری دنیا میں بک اویلیبل ہو جاتی ہے, ای بک بھی اور پیپر بیک بھی. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری اردو کی رسم الخط ہے اس کی ابھی تک وہ بنا نہیں ہے کہ جو اس کو ریکگنائز کرے ایز اے فونٹ ریکگنائز کرے, اور وہ اگر وہ بنے گا تو اس میں فائدہ ہوگا. اور کوشش کریں, ہم کچھ آئی ٹی ایکسپرٹ سے بات چیت کریں کہ شاید کوئی ایپ اس طرح کی ڈیولپ کر لی جائے جس کے تھرو بکس اویلیبل ہو جائیں اور وہ اتنا ایکسپینڈیچر نہ آئے جو ایڈورٹائزنگ کا آتا ہے باقی دنیا میں. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آفر یا فیسلٹی جو ہے یہ انگریزی میں لکھنے والے مصنفین تک محدود ہے. جی ہاں بالکل, بھلے وہ پاکستان میں لکھیں یا پاکستان سے باہر لکھیں. اصل میں اردو کی مارکیٹ کوئی نہیں ہے. ایون امیزون پہ شاید نسیم اجازی کے کچھ ناول بک رہے ہیں انڈیا میں, کیونکہ ان کا امیزون انڈیا ہے, پاکستان میں امیزون بھی نہیں ہے. تو زیادہ تر میں نے جو اردو کی کتابیں دیکھی ہیں یا انڈیا میں ہے یا دبئی, یا جدھر پاکستانی یا انڈین ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے. تو مارکیٹ کے حساب سے تھوڑا سا اپنے, مثلا ابھی بڑی ہماری جو ڈرامہ لکھنے والی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کو انگلش میں کنورٹ کیا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس کو مارکیٹ نہیں کریں گی وہ بکے گی کس طرح, اور وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ باقی انگلش ناولز یا انگلش بکس ہیں. اچھا, اب یہ لیول کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنل جو ریڈرز ہیں ان کو اپیل کریں. اور جیسے ادب کا ایک مقام ہوتا ہے کہ دنیا کا تمام ادب جو ہے وہ ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں اس کی اور وہ پڑھا جاتا ہے. جرمن ہے, اسی طرح سے رشین بہت سارے آتھرز ہیں جن کی ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں اور ہم انہیں پڑھتے ہیں بڑے شوق سے. تو ہماری کیوں نہیں ٹرانسلیشنز پھر اتنی مقبول ہو سکتی؟ ہماری اس لیول کی بکس پروڈیوس نہیں ہوئی شاید, ان ٹرمز آف آئیڈیا یا ٹرانسلیشن آئیڈیا نہیں, اس کو ایکسپوجر بھی نہیں ملا اور اس کے بعد اتنی اس لیول کی ہوئی بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی اگر آپ خود ناول لکھنا چاہتی ہیں, ابھی بھی 90% مارکیٹ جو ہے نان فکشن کی ہے, یعنی کہ 10% صرف نان فکشن ہے. تو فکشن تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے, صرف اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے گائیڈنس چاہیے, کریٹو کورسز کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کئی یہ ایسی شو کیا, اور جو سب سے مہنگا میں نے کورس کیا وہ ڈین براؤن کا تھا, ڈیونچی کوڈ کا آتھر جو ہے. تو ابھی فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ وہی جو ہم اس پرانی والی روٹین میں لگے ہوئے ہیں کہ بس اس طرح کتاب لکھ دی اور یہ خود بک جائے گی, یا اپنے دوستوں کو دے دی یا لائبریری میں دے دی. ماڈل نہیں بن رہا. تو جب کوئی پیسہ لگائے گا تو کیوں نہیں ہو سکتا. اچھا, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور وہ لرن کرنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ ویل, جیسے آپ نے کہا آپ نے کورسز کیے ہیں, تو وہ کیسے اپنے اسکل سیٹ کو بڑھا سکتے ہیں؟ جی, سب سے بڑی تو یونیورسٹی آج کل یوٹیوب ہے. یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز کا مل جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو دیر آر کورسز $15-20 سے شروع ہو کے بڑے ایکسپینسو کورسز بھی ہیں, تو وہ آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں کریٹو رائٹنگ کے, اگر آپ آتھر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو اس کی سرٹیفکیشنز فری ہیں. امیزون کی سرٹیفکیشن فری ہے, لنکڈن کی فری ہے, فیس بک کی چارج کرتے ہیں جب آپ ایگزام دیتے ہیں, اور گوگل کی فری ہے. تو آپ سیکھ سکتے ہیں, چاہے آپ مارکیٹنگ کرنا چاہیں چاہے پبلش کرنا چاہیں بک کو. بالکل صحیح. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ کریٹو رائٹنگ ہے. جی, ہمارے یہاں پر بھی پچھلے دنوں ایک ڈسکس ہو رہی تھی ایک بات, اور یہ ہے کہ دنیا کی جو تمام اسیس کیا گیا کہ جن لوگوں نے PhD یا اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے
اس میں سے کتنے کون سے ممالک کے لوگ ہیں جن کا جینوئن اور کتنے ممالک کے لوگ ہیں جن کا پلیجرزم بہت زیادہ ہے. تو نمبر 1 پہ سعودی عرب تھا اور نمبر 2 پہ پاکستان تھا. یعنی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو کہ چھاپا, کٹ پیسٹ, صرف چینج آف ورڈز اور اس کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے تھیسز یا اپنی چیزیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے آن لائن جو کریٹیو رائٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لکھوا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے. تو ہمارے ہاں تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کریشن کا وہ بھی بڑا اب اصل میں کویشچن مارک ہے اس پہ. خالی یہ اور صرف آتھرس کے لیے نہیں ہے بزنس, یہ پبلشرز کے لیے بھی ہے. مثلا اگر آپ خود آتھر نہیں ہیں, یو کین ہائر اینی ون, وہ آپ کے لیے کتاب لکھ سکتا ہے, اس کو گھوسٹ رائٹر کہتے ہیں, اور آپ اپنی کتاب پبلش کریں, مارکیٹ کریں اور بزنس بنتا ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا جو بیچ رہے تھے اپنے جا کے, اٹ واز بینگ سولڈ ایٹ $1.5 million. بکس کا بک پبلشنگ کا اکاؤنٹ تھا, اور کیونکہ اس کی ایک مہینے کا پروفٹ جو $50,000 تھا. بک جو ہے وہ لو مینٹیننس ای کامرس کا جو ہے پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ آپ نے بک پبلش کر دی, نہ اس کا کوئی پرابلم ہے کہ کبھی ختم ہوگی اس کی سپلائی. ابھی چائنا میں جب یہ کووڈ آیا تھا تو وہاں سے سپلائی ختم ہوگی پروڈکٹس کی, تو بہت ساری دنیا جو امیزون پہ سیل کر رہے تھے وہ بالکل زیرو پہ آ گئے, کیونکہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیا سیل کریں گے. بک تو آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ کتاب بنائیں, اس کو اپلوڈ کر دیں, وہ فری میں اپلوڈ ہو جاتی ہے. ہاں, پیسہ اس میں پھر بعد میں مارکیٹنگ میں لگتا ہے, تو پھر بریک ایون پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طرح بریک ایون پہ پہلے آ جائیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین پیپل گو اینڈ سیل دیئر اکاؤنٹس آن امیزون. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس طرف کیسے آئے تھے اور آپ کی کیا اس میں آنے کی انٹرسٹ؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ذرا ہم لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, میرے والد صاحب کو تھا, ان سے مجھے شوق تھا, تو میں اکثر پڑھتا تھا لوگوں کے بارے میں کہ اپنے پیشن کو کسی طرح بنائیں کہ آپ کے لیے سورس آف انکم بنے. تو اس کو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو جب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک میں نے کورس لیا بک مارکیٹنگ کا, تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ بک مارکیٹنگ ایک بہت اسپیشلائز سبجیکٹ ہے. اس کے لیے اگر آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے لیے آپ اچھے طریقے سے کلائنٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور مارکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بک کو. تو بس پھر میں ادھر سے سوئچ کر کے اس طرف آ گیا. لیکن یہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی, بک مارکیٹنگ کیا ہے, آپ ایڈز رن کر رہے ہیں ان کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پہ, آپ ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور ابھی ایک آتھر کی جب کتاب ریلیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک پوری PR کی ٹیم ہوتی ہے اگر اسے سکسیڈ کرنا ہے, کیونکہ اس وقت تقریباً 4 لاکھ کتاب ہر مہینے میں پبلش ہو رہی ہے. تو آپ 5 ملین کتابوں میں سال میں کس طرح اسٹینڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے. PR ٹیمز جو ہیں وہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی PR اور مینجمنٹ ہے, آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے, آپ کی کیمپینز ہیں کہ جس کے ساتھ اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں. ایون آپ ہماری انڈسٹری کو دیکھ لیں, میڈیا انڈسٹری کو, اٹ از آل اباؤٹ دا پبلسٹی اینڈ دا امیج بلڈنگ اینڈ دا برانڈنگز اینڈ دا کولیبوریشنز وغیرہ وغیرہ, جو کہ سب مارکیٹنگ کے ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے بعض اوقات جسے کہتے ہیں سرے ورک بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہمیں ملتی ہے؟ مارکیٹنگ اسٹنٹس سم ٹائمز چیزوں کو بہت بڑا کر دیتے ہیں, لارجر دین لائف کر دیتے ہیں. اصل میں آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایک کتاب پڑھنا چاہتی ہیں کوئی ٹاپک پہ, آپ جائیں گی سرچ کریں گی, کیا آپ یہ پڑھنا شروع کریں گی ہر چیز کی وہ کیا ہے, آپ کو جو نظر آئے گی آپ وہ بائی کر لیں گے. جو ہمارا کام ہے مارکیٹنگ کا کہ ہم اس کو کتاب کو اس آڈینس تک پہنچا دیں, نظروں میں لے آتے ہیں, نظروں میں لے آئیں. ابھی کئی دفعہ لوگ بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی. کانٹینٹ میٹر کرتا ہے اس وقت جب آپ نے کتاب بائی کر لی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. ابھی میں نے بڑی اچھی بیسٹ سیلرز پڑھی ہیں, فکشن پڑھی ہیں بہت ساری, اس میں مجھے کوئی ایسی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز نہیں ملی کہ وہ اتنا نام اس کا ہو گیا. جدھر کھولتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں وہ اس کا آتھر بیسٹ سیلر ہو گیا. ایون اگر آپ دیکھیں ڈین براؤن کی جو بک ہے ڈیونچی کوڈ, اس کے بعد تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس یہ کتاب پڑھنی ضروری ہے. جی, ابھی میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی تھی, ففتھ ڈائمینشن. اب وہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ آپ کا زندگی کے اندر جو رول اور کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور دوسروں کی زندگیوں میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. اٹس ناٹ این انوویٹیو آئیڈیا.
اٹ از جسٹ دا ایکسپلوریشن آف این ایگزسٹنگ آئیڈیا, لیکن اس پہ اتنی اچھی وہ کتاب ہے کہ وہ آپ کو بہت ساری اس سے لرننگ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو موضوعات ہیں جو کہ ایزیلی پبلسائز ہو جاتے ہیں یا مارکیٹ ہو جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سیلف ہیلپ کی بکس کیوں اتنی زیادہ آج کل بکتی ہیں؟ اس دن مجھے کسی نے کہا کہ میں سیلف ہیلپ لکھنا چاہتا ہوں, میں نے کہا پلیز اس پہ مت لکھنا. اچھا, کیونکہ اتنی سیچوریٹڈ ہے مارکیٹ, لیڈرشپ ہے سیچوریٹڈ ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, یہ سیچوریٹڈ مارکیٹس ہیں. یا تو اس میں پھر پیسہ اتنا زیادہ لگائیں کیونکہ آپ کمپٹیشن میں آ گئے ہیں تو لگائیں. میکسیمم لوگ جن کو میں نے دیکھا نا کتابیں لکھتے ہیں, دے آر کی نوٹ اسپیکرز. وہ یہ بک ان کا ایک شو کرتا ہے کہ دے آر ایکسپرٹ ان دیئر فیلڈ. ان کو پھر بلایا جاتا ہے, دے گو اینڈ بی کی نوٹ اسپیکر. اس کے علاوہ کچھ لوگ بزنس کے لیے اس کو لیڈ میگنیٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. رائٹ. فار ایگزامپل میں ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہوں, تو میں اپنی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بلینئر کس طرح بنوں, تو میں کتاب لکھوں گا ایک, اور اس کے بیس پہ لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں گے. جی, کہ وہ جب کتاب پڑھیں گے وہ کہیں گے یہ اس نے کانسیپٹ دیے. رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بڑی مشہور کتاب ہے, بہت مشہور کتاب ہے. وہ آپ پڑھیں, اس میں بالکل نئے کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن اس کو مولڈ اس طرح کیا گیا ہے کہ پھر وہ اپیل کرتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں تو یہ ہے کہ کوئی بھی فیلڈ سیچوریٹڈ اگر ہے, اس کے باوجود بھی اس میں چانسز ہیں. مثلا میں چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوں انالیسس کے لیے, اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ میں جاتا ہوں, اگر مجھے کسی نے کہا لیڈرشپ پہ کتاب لکھنی ہے, میں بیسٹ سیلر دیکھتا ہوں, ان کے ریویو فرسٹ جو 1 اسٹار اور 2 اسٹار والے ہوتے ہیں ان کو کٹ پیسٹ کر کے میں ورڈ میں لے کے جاتا ہوں اور اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور پھر میں کہتا ہوں میں نے کتاب لکھنی ہے ایک لیڈرشپ پہ, اس میں مجھے بتائیں کہ کیا گیپس ہیں اس میں. تو وہ ایک سمری کو 1.5 پیج کی بنا لیتا ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا پیٹرنز ہیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہا ان کتابوں میں. رائٹ. اچھا, یہ کتنے کب کامن ہو گئے ہیں چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی؟ مطلب اب تو آپ مطلب کریٹیو رائٹنگ کہتے ہیں ویسے ہی ختم ہو رہی ہے سارا کچھ, آپ کہیں وہاں پہ تو آپ کو سب کچھ لکھ کے تو آ جاتا ہے آپ کے سامنے. اصل میں اے آئی جو ہے کوئی یونیک چیز کریٹ نہیں کرتی. اے آئی نے سارے آپ کا آرٹیکل میرا آرٹیکل پڑھ کے اس نے ایک ملا کے بنا دیا ہے. مگر یہی تو ہم پلیجرزم جو پہلے ہم بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے کیا کرتے تھے, اب صرف اے آئی کو ہم نے کہنا ہوتا ہے. لیکن ابھی گوگل نے بھی شروع کر دیا ہے, انہوں نے اس پہ جو ٹریفک آتی تھی اے آئی کی, کیونکہ اگر میں اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کے لیے, تو اگر میں اے آئی سے کریٹ کرنا شروع کر دوں تو میں ہر روز 7 آرٹیکل پبلش کروں گا, تو 7-10 کر لوں گا, تو میں زیادہ نظر آنا شروع ہوں گا. تو انہوں نے اب اس پہ کریک ڈاؤن کیا ہے, اور ابھی ایون امیزون پہ اگر آپ نے کتاب لکھی ہے اے آئی سے, یو ہیو ٹو ڈکلیئر دیٹ کہ میں نے اے آئی سے لکھی ہے یا میں نے ہیلپ لی ہے یا کون سے ہے. لیکن اے آئی کین ہیلپ ان مینی ویز, آپ کا کام بہت آسان کر دیتی ہے. اٹ کین بی اے ویری گڈ اسسٹنٹ ٹو یور سیلف, بٹ اٹ کی ناٹ ڈو یور جاب. رائٹ. تو ابھی میں مثلاً ایک فینٹیسی ورلڈ کی بہت سی بک, جس طرح آپ نے دیکھو گیم آف تھرونز تھی, اس کی اگر کور ڈیزائن کرنا ہوتا تھا پہلے, تو اس کو پہلے بڑا مشکل سے آپ ڈھونڈتے تھے. اب آپ اس کو پرومپٹ دیتے ہیں, وہ کانسیپٹ بنا دے گا. جی. اب آپ اس کو گرافک ڈیزائنر کو دیں, کہیں کہ بھائی اس طرح کی چیز بنا دو, تو کام تو آسان ہو رہا ہے. ہر چیز آپ کی ڈیزائننگ سے لے کر تھم نیلز تک, تو آپ کی بک کور سے لے کر, تو ہر چیز جو ہے وہ اب کچھ سافٹ ویئرز ہیں اے آئی کے جو کہ بڑے آرام سے کریٹ کر دیتے ہیں, اور آپ کو بہت سارا. اے آئی کے بارے میں ایک بڑی اچھی کسی نے کوٹیشن ہے اس کی, اب مجھے نام بھول گیا. اس نے کہا تھا اے آئی ول ناٹ ریپلیس یور جاب, بٹ دا پرسن یوزنگ اے آئی ول. تو اگر اے آئی استعمال نہیں کریں گے تو یو کی ناٹ کمپیٹ. بہت کمپٹیشن ہے اس وقت. بالکل صحیح. ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے.